बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। कहते मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर, जो मैंने दरिया के पार उतर के देखा। ये सिचुएशन पाकिस्तानी अवाम के मतलब है। कई दफ़ा धोखे खाने के बाद भी उनकी हालत नहीं संभली और पता नहीं कौन सी कोई कमी हो चुकी है, कौन सी गलती हो चुकी है इस कौम से कि रूप बदल बदल के यहाँ कई रहनुमा आए और रहनुमाओं के रूप में रहज़न आए। आप देखें रोटी कपड़ा और मकान से लेके निज़ाम मुस्तफ़ा के बाद फिर अर्बनाइजेशन लीडरशिप और उसके बाद फिर कई किस्म के लालच दे दे के आखिरकार अवाम का उससे कोई लेना देना नहीं था। पता ये चला कि ये राहज़न जो है ऊपर ही आपस में अपनी दौलत बांटने के लिए एक दूसरे से दरसो गिरेबान हैं। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की कारकर्दगी सिफर रही है और गेम इज़ ओवर। और उसी तरह बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची जब उनका इस्तकबाल किया गया एज वज़ीर ख़ारजा, तो उन्होंने कहा जी ये जो साजिश है ये तो अमेरिका से नहीं हुई, ये तो बिलावल हाउस में हमने की थी। मतलब ये है कि कर लो जो कोई करना है। अब सूरत हाल ये है कि जब साजिश की और 12-13 पार्टियाँ मिल के साजिश कामयाब भी हो गई और पाकिस्तानी अवाम ने चलो सुख का सांस लिया कि सिलेक्टेड था, इलेक्टेड था, वो नालायक था, निकम्मा था, तो आपने तो बिल्कुल ही पट्ठा बैठा दिया उसके बाद आने के बाद। और फिर इमरान खान ने कहा है उसी तरह आज भी उन्होंने जलसा था स्वाबी में कि मेरी जान को ख़तरा है, और उन्होंने इसकी मिसालें ये दी हैं कि मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है और फिर हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी भी दी है। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि इमरान खान के जाने के बाद क्या अवाम के हालत को बदली है, और ये मौजूदा हुकूमत जो है ये क्या अवाम की राय का एहतराम करते हुए मसाइल हल करेगी बसूरत दीगर। जिस तरह IMF ने कहा है कि ये पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाएं, तो क्या ये बढ़ा सकेंगे? दोनों तरफ फंसे हुए हैं, बढ़ाएं तो तब कहते हैं ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। तो क्या इंटर्म गवर्नमेंट आ रही है? क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं? क्या नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है? क्या वाकई कुछ हो रहा है? ये सवालात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नवाब गौस बारोज़ई साहब बलोचिस्तान से, साहब का वज़ीर आला हैं, और डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, मशहूर माहिर मुआशियात हैं, और मंजूर मलिक साहब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है। वेलकम टू द शो। नवाब साहब, पहले आगाज़ आपसे करते हैं। आवाज़ आ रही है? आप बताइए कि यहाँ एक दूसरे को बर्दाश्त तो अब कोई नहीं कर रहा और उसके असरात नीचे पूरी कौम दस्तो गिरेबान है और इतना गुस्सा है कि किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। आप इस ख्वाबों में तो नहीं निकलना चाहिए कि आपने देखा कि अगर ख़ानदानी जमहूरियत इस जो श्रीलंका जैसे पुरअमन और बुद्ध मज़हब के पैरोकारों ने वहाँ हाल किया है, तो पाकिस्तान में इससे बात आगे निकलती जा रही है। और मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है। इस तरह एक दूसरे को कहते हैं ख़त्म हो चुका है, तो क्या होगा? इकबाल साहब, अब हम क्या कह सकते हैं जी, ये सियासी पहलवान है, सियासी मशीनरी सारी इनके हाथ में है, ये सब कुछ जानते हैं जी, सर्द गर्म ये देख चुके हैं, अच्छा बुरा ये देख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। अब भी अगर इनको समझ में नहीं आता, हकीकतों को ये समझते नहीं, समझते कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, फिर तो ठीक है। इमरान खान वाकई कुछ नहीं है इनके सामने, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को जिस तरीके से जो है निकलवाया है ये बड़ा कमाल है जी। और तो मुझे अभी लगता है, क्योंकि हमारी उम्र भी तकरीबन काफ़ी बड़ी हो गई हुई, जब बचपन से देखते आ रहे हैं, अब हमको आज जाके समझ में आ गई है जनाब। हमारे वो जो आपके पंजाब के वज़ीर आला थे और आज माशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो उनका कहना ईमानदारी की बात है। मुझे भी लगता है कि वी आर बेगर्स, वी कैन नॉट चूज। हम अपनी हुकूमत भी चूज नहीं कर सकते, हम बेगर्स भी, जो मिल गया भाई ये हुकूमत है ये ले लो, इसको कर लो, ठीक है जी। वरना तो ये कि अपना नवाज शरीफ की बेटी को ये तो कहना भी नहीं, लेकिन उन्होंने तो ज़ाहिर नो कॉन्फिडेंस तो किया है ना, बंदे तो उन्होंने दो ज़्यादा बढ़ाए लिए, पूरे तो किए हैं, ये जमहूरी अमल तो था जी। जमहूरी अमल इस तरह से थोड़ी था कि जी आप बिलो द बेल्ट जाके मारे और उसके बाद वो कर ले। जमहूरी अमल सिंध हाउस में क्या हुआ, आपके अल्लाह भला करे, वहाँ पे मैरियट इस्लामाबाद में क्या हुआ, उसके जिस तरीके से इस्लामाबाद की उसको तोड़ा गया, सॉरी इस्लामाबाद की कह रहा हूँ जी, इमरान की हुकूमत की वो जो अक्सरियत तोड़ दी गई, उसके साथ जो साथी थे वो अलीम खान और दूसरे दोस्त उनके,
ان کے سے جو مخالف ہو گئے تو بات ٹھیک تھی، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ اچھا کام صحیح طریقے سے نہیں ہوا. اگر یہ بڑے آرام سے ہوتا پھر تو بہت اچھا تھا. چلو وہ تو ایک ماضی ہو گیا. اب جو نئی حکومت آئی ہے جی یہ کن مسائل کا سامنا ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ جلدی آ رہی ہے کیونکہ 20 تاریخ لاسٹ ہے، جو عمران خان نے بھی لانگ مارچ کی کال دی ہے. اس سے پہلے کو آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اچھا اعلان ہو جائے گا یا دستوں گریبان ہوں گے اور وہ پھر آپ نے دیکھا خانہ جنگی کی کیفیت ہے ملک میں؟ خانہ جنگی تو اللہ کیا کہتے ہیں اس کو اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں ہو، کیونکہ بہت ہی برا حال ہوگا. لیکن یہ کہ ہم اس قسم کے لوگ ہیں اقبال شاہد صاحب کہ ہم کہتے ہیں مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. ہم تو بالکل سوچتے ہی سیدھی بات نہیں ہے جی. یہی پی ڈی ایم جو آج حکومت میں ہے یہ کہتے تھے کہ الیکشن کرواؤ الیکشن کرواؤ الیکشن کرواؤ. اب جب خود حکومت میں آ گئے ہیں تو عمران کہتا ہے کہ الیکشن کرواؤ اور یہ کہتے ہیں جی الیکشن ہی کروانے ہم نے دیکھنے ہیں جی. تو اس وجہ سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے رویے ہیں بہت ہی عجیب قسم کے ہیں. ہم نہ مانو والی بات کے اوپر آ جاتے ہیں جی. اور پھر اب اس حکومت سے مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آتا. میں نے ایک دن نہیں یہ کیا اچھا نہ ہو کہ یہ ظاہر ہے اپنا مدت پوری کریں. چلو جو انہوں نے وعدے کی تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، مدت پوری کریں اور پھر لوگ جو ڈالر نیچے لائیں اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں، ملک کے قرضے اتاریں. اگر نہیں کرائیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے. نہیں جی ایسے تو نہیں، یہ مینڈیٹ لے کے تھوڑی ایسے انہوں نے چھینی کسی سے حکومت اچھی طریقے سے چھینی یا غلط طریقے سے چھینی. بارہ انہوں نے چھینی. ان کا مینڈیٹ کوئی 1.25 سال کا تھوڑی ہے اقبال شاہد صاحب. ان کو نیا مینڈیٹ لے کے فوراً نیا مینڈیٹ لے کے 5 سال کے لیے پھر یہ ان کو نواز صاحب آتے ہیں آپ کی طرف. منظور ملک صاحب یہ صورتحال تو ظاہر ہے ہم دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ تو ثابت ہو چکا کہ ملک میں تبدیلی کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ یہ تبدیلی لا سکتے ہیں. جو ہز ماسٹرز وائس ہے، جو بگ لوگ ہیں بڑے بار سے فیصلے ہوتے ہیں. پلٹنا چاہیں تو ایک دن میں 8 گھنٹے میں دوسرے بندے کو تاریخ بھگتتا وزیر اعظم پاکستان بن جائے اور وزیر اعظم آرام سے گھر آ کے گلیوں محلوں میں شور مچاتا رہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے. صحیح رہا. لیکن عوام کی جو اس وقت کیپیسٹی آف پرچیز ہے اور جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا اور ایکسپورٹ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا میں کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا. اور اگر اس طرح کا ماحول ہو تو پھر کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا پیریڈ عمران خان صاحب نے پورا کیا موسٹلی سارے پاکستان کے وزیر اعظم نے اتنا ہی پیریڈ پورا کیا ہوا ہے. اور یہ تو پھر ڈیموکریٹک طریقے سے نکالے گئے ہیں یا نکلے ہیں، ان سے پہلے زبردستی بھی نکالے گئے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے جس کو ہم فارچونیٹلی بھی کہتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے ڈالر کی دیکھیں جہاں پہ کنٹرولڈ اکانومی ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں. جس ملک میں کنٹرولڈ اکانومی ہوگی وہاں سلیکٹڈ طریقے سے آپ لوگوں کو انڈسٹری چلانے دیتے ہیں، اور جہاں انڈسٹری نہیں چلتی وہاں پروڈکشن نہیں ہوتی. آپ کے 22 سے 26 یا 30 کروڑ لوگ ہیں، ان کی ضروریات زندگی ہے. ہم نے کبھی ان کی ضروریات زندگی کو ایڈریس ہی نہیں کیا. ہم نے کبھی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ 26-27 نہیں یہ جو حکومتیں آتی ہیں پہلے تو دیہاتی لوگ یہاں وزیر اعلیٰ بن جاتے تھے، وزیر اعظم بن جاتے تھے. شہروں کے ایلیٹ بڑے بڑے قانوں میں ساتھ ہوتے ہیں، مفتے جیسے ہوتے ہیں، ترین جیسے ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ایک جگہ جھاڑی تھی اور ہر آدمی کہتا ہے یار بچ کر رہنا، اس میں سانپ ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس میں بچھو ہے، کوئی کہتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ جھاڑی کی یہاں ضرورت کیا ہے. ہماری اکانومی کا ماڈل یہ ہے پرنسپلی کہ لوگ گورننس آپ کی مائنس ہے، جوڈیشلی آپ کی آخری نمبروں پہ آتی ہے، فائنانشیل کیپیبلٹی آپ کی نہیں ہے. بینکرز کو آپ ڈال دیتے ہیں اکانومی کی پالیسی بنانے کے لیے. بینکوں کو بڑا لوٹا گیا نا، ہر بینکوں والوں نے بھی لوٹا ہے، ظاہر مل کے پھر لوٹا. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو آزاد دیں کریں. آپ مجھے انڈسٹری لگانے کے لیے آزادی دیں، مجھے پروڈکشن کرنے کی آزادی دیں. وہی باتیں روٹین کی ہوں گی. ایسے ہی جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار آپ کا نام یہ تو 60 سال سے آپ کا نام یا 50 سال سے کسی کا نام اسی طرح چل رہا ہے. مسئلہ اس ملک میں ڈالر کو اگر آپ نے آزاد کرنا ہے یعنی نیچے لے کے آنا ہے تو آپ ڈالر کی ڈیمانڈ ختم کریں گے. وہ ڈالر کی ڈیمانڈ ختم کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. چوتھا تو ہے کیسے آپ کے بس میں کیسے ہے جب آپ کو 30% گندم مل رہی تھی، ادھر سے پٹرول بھی مل رہا تھا روس سے، تو جنہوں نے بدلنا تھا حکومت بدل کے آج بھی کمیشن معافی ہے. $112 کا ہے، آپ کو 92 میں لے دیتے. سر اس ملک میں ہر جگہ پہ پاکٹس بن گئی ہیں. اس ملک میں ہر جگہ پہ دیکھیں آپ یہاں کا کوئی حکمران اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. سر کر سکتا ہے.
اگر میں ہی ٹھیک نہیں ہوں تو میں کہوں گا ڈالر کو لنک کس طرح آپ کریں گے؟ اگر لوکل ڈالر کو ڈیلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پرچیز کیا ہے, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کیا ہے, آپ کی ویسٹیجز کیا ہیں, کیا میری آئل چوری یا میری نان آڈٹ الیکٹرسٹی جنریشن جو ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے. سر ہمارے لوگ کر رہے ہیں, ہمارے لوگ بینیفیشری ہیں, وہ الزام کسی پہ بھی لگائیں, وہ بھی ساتھ شامل ہو. طریقہ تو یہی ہے نا کہ ایک چیمبر ہوتا ہے, تاجر اکٹھے ہوتے ہیں, ان میں وہ کچھ سوچتے ہیں, تجویز دیتے ہیں, وزیر خزانہ آتے ہیں, تو حکومتیں بھی ظاہر انڈسٹریلسٹوں کی ہیں, تو حل مسئلہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں پر سال کے انڈسٹریلسٹوں کی گورنمنٹیں رہی ہیں, یہ سارے اوپر لڑائی اس بات کی ہے کہ یہ زیادہ مفاد میرے ہاتھ میں آنا چاہیے, زیادہ کیپیسٹی میری ہونی چاہیے, زیادہ ڈسکریشن پاور میری ہونی چاہیے. کراچی والے سارے انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر. دیکھیں جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں نا تو آپ کی کلاس ہی بالکل اور ہوتی ہے. آپ کسی کی بات آپ کے اب بائنڈنگ نہیں ہے نا کہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ. کون سا دنیا کا ملک ہے جو آج آپ کو اچھے مینیجر چاہیے, حکمران نہیں چاہیے. آج آپ کو وہ لوگ چاہیے جو آپ کی ڈرائیو پالیسی اچھی دے سکیں اور سب کے لیے ایکولی دے سکیں. اگر آپ سب کے لیے ایکولی نہیں دیں گے, سلیکٹڈ خاندانوں کے ساتھ سری لنکا والا کیس ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, سری لنکا کا اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں, ڈر بھی جاتے ہیں, یہ ایک آسان کام نہیں ہے. ان کے منسٹروں کو چوکوں میں انہوں نے جو ننگا کیا ہوا ہے, اور وہاں ایک مماثلت اتنی ریزیمبلنس ہے کہ ایک بھائی صدر ہے تو ایک وزیر اعظم ہے. 13 بندے گھر کے ہیں جو ارننگ جو جہاں زیادہ فراڈ ہو سکتا ہے ان محکموں میں چمڑے ہوئے کئی سالوں سے. بدھا یعنی پورمن مذہب ہے, اور ایجوکیشن کا ریٹ اسے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا ہے. اس کے باوجود حالات یہاں تک پہنچی, تو پاکستان کے اس کے نزدیک حالات نہیں دیکھتے. پولیٹیکل جو الیٹ ہے وہ بھی انہیرٹ کرتی ہے اپنے اولاد کو, اسی طرح پیسہ باہر بھیجتے ہیں, ان کے بھی پیسے باہر. کیا کہتے ہیں سر؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا سے سیکھ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سری لنکا کی فیملیز نے کرپشن پاکستان کی فیملی سے سیکھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہاں اس سے پہلے بھی تھی اور اس کے بعد بھی ہے. ہم نے نہیں سیکھنا, ہمارے حکمرانوں نے سیکھنا ہے, اور وہ نہیں سیکھ رہے. بات بالکل ملک صاحب کی صحیح ہے اور پیر صاحب کی صحیح ہے کہ جب تک آپ سوورن جو ہے, جو عوام ہے, اس کے بچوں کو وہ اپرچونٹیز نہیں دیں گے جو ان حکمرانوں کے بچوں کے پاس ہے, چلو اتنی نہ سی جو بنیادی ضروریات ہے زندگی, وہ دنیا میں جا کے کچھ کریں گے, یہ ملک میں جا کے تو کچھ کر لیں نا. ان دی کانٹیکسٹ پانی کا بحران یہاں لیا, ایسے تو نہیں ہوا. آپ نے تربیلا کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنایا, انہی حکمرانوں کے فیصلے بننے نہیں دیا. کالا باغ یہاں ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں, پیر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ بلوچستان میں تیل, نواب صاحب بلوچستان میں تیل ہے. ابھی تک تو نہیں پتہ لگا ہے. عمران خان صاحب نے سمندر میں نکالنے کی کوشش کی, ہمارا خیال ہے کئی اور مدنیات ہیں. سونا تو یہی ہے جو ملک صاحب کہہ رہے تھے, سونا تو یہی ہے, یہ کہتے ہیں ایسے کرنا چاہیے. کئی چیزیں ہمارے پاس میں نہیں ہے. سمندر میں تیل نکلا تھا, سونے کی کان ہے, دیکھیں کھول نہیں سکے. سر بٹ پوائنٹ یہی ہے نا کہ آپ کے جو حکمران کلاسیں ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹرز اور منسٹرز ہیں, وہ ان کی شادیاں این جی اوز والوں کے ساتھ بھی ہیں, ان کی شادیاں فوج میں بھی ہیں, ان کی شادیاں بیوروکریسی میں بھی ہیں, ان کی شادیاں جو ہیں انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بھی ہیں, اور وہ خود بھی, ان کے بچے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, ہر پارٹی میں ہیں. تو وہ بجٹ کو ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں, ان دی کانٹیکس نیچے آنے ہی نہیں دیتے. اب جو سوال آپ نے شروع میں پوچھا, قوم ایموشنل ہوئی ہے, اور شاید صحیح طریقے سے ایموشنل ہوئی ہے, مگر ایٹ دا اینڈ آف تھنگس آپ حکومت میں آئیں یا میں حکومت میں آؤں, قوم کو حصہ نہیں ملے گا اس میں. ہاں صحیح ہے. ابھی تک تو یہی خواہش تو یہی ہے نا, کہ خواہش تو یہی ہے کہ کرپٹ لوگوں پہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت بدلنا بھی عوام کے بس میں نہیں ہے, کسی کو اقتدار دینا بھی عوام کے بس میں نہیں ہے. دیکھیں, اگر تو یہ فیصلے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے جیسا 5واں دنیا کا پاپولیشن میں نیوکلیر پاور کی حکومتیں بھی کسی اور نے بدلنی ہیں, تو ایک ہی دفعہ ان کو بیچ دیں. نہیں, آپ سمجھ نہیں رہے کہ پہلے وائسرائے آتا تھا تو اب وہاں سے آپ نہیں آیا, میں نام دے دیتا ہوں آپ کو. ننگا کام ہوا ہے نا, ننگا کام ہوا ہے. یہ جو آپ کے گورنر تھے جو پہلے مسلم لیگ کے تھے, پھر پی ٹی آئی کے تھے, سرور صاحب, یہ وائسرائے نہیں تھے, وائسرائے تھے. تو پہلے کیا آتے تھے, ابھی بھی آتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ جب تک ہم
میرا تو یہ خیال ہے، آپ نے سوال ڈالر کا پوچھا تھا، میرا تو یہ خیال ہے کہ اکانومی کو کلوز کریں ذرا. کیسے؟ آپ بیچ کر رہے ہیں چاول اور ٹیکسٹائل، اس کے علاوہ کیا بیچ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر خریدنا بھی بند کرتے ہیں. پھر اکانومی کو اس کے ایکچوئل فگرز اینڈ فیکٹس پہ جہاں بھی ہے وہ زیرو اس پہ ہے. ٹائم تو ایک اور بات ہے، اس ٹائم تو ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں، ایکسپورٹ تو جائے ایک طرف، جو قرضے لیے ہیں واپس دینے تو ڈالر میں دینے ہیں. اب تو سیاپا ہے کہ ہم ڈالر کو روک سکتے مجھے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا پاکستان تو نقصان کس کا ہے؟ اس کا جس نے ایک بنیان اور ایک دھوتی پہنی ہوئی ہے، یا آپ کا اور میرا جنہوں نے سوٹ پہنے ہوئے ہیں؟ تو پھر حکمرانوں کا نقصان ہونا ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے. قوم کو پھر بھی ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو، وہ جو قرضہ پاکستان میں آتا ہے قوم پہ خرچ ہوتا ہے. جو ریسورس ہیں وہ کون سے پاکستان میں خرچ ہوتے ہیں؟ اپنے ریسورسز نہیں خرچ نہیں، ہوتے. میرے کہنے کا مقصد یہ جی ہے دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل دینے لگا ہوں. ابھی جو جنگ ہو رہی ہے، روس نے پرسوں انڈیا کو کہا ہے کہ جو مجھ سے تیل خریدو گے اس کے پیسے چینی کرنسی میں دو گے. لوکل کرنسی ہوگی نا تقریباً چینی کرنسی میں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان چین سے دوستی کرے، اس میں ٹریڈ کرے، وہاں سے پیسے لے اور ہمیں دے تاکہ ہم چین سے اسلحہ خرید سکیں. وہ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو جائے گی. سچویشن بدل گئی نا. کہاں گیا ڈالر؟ سعودی عرب نے بھی اب کہہ دیا کہ ین امپورٹنٹ ہے. آپ سی پیک بنائے بیٹھے ہیں اور ڈالر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. نہیں تو پھر کیا وجہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ حکمرانوں کی بے ایمانی ہے. ان کے سارا بچے وہاں پیسہ پڑھتے ہیں، پیسہ ادھر ان کے انویسٹمنٹس انہی ملکوں میں ہیں جو وہ ڈالر سے جان نہیں چھڑانا. سوال اس لیے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں عوام سفر نہیں ہوگی. کیسے سفر نہیں ہوگی؟ پھر کوئی بھی چیز آپ کو میں عوام کے پاس سینٹنس بدل لیتا ہوں. جو سفر جو مصیبت عوام کو اس وقت پڑی ہوئی ہے اسے 5% اور بڑھ جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو کوئی پرابلم نہیں جی ہے. نواب صاحب، آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتیں، اور ہمارے دوست منظور ملک صاحب چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہے صاحب کا، تو آپ اس پر کیا ایڈ کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. ہم اپنی ذاتی طور پہ جو نا اپنے گھر کو دیکھ کے اگر ہم باہر ٹریڈ بھی کریں گے، تعلقات رکھیں گے. نہیں، ہم سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو ڈالر ہے وہ 82 میں آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ پرانی آپ چیزوں کو کریں ذرا گوگل کو، کہ امریکی ڈالر جو ہے وہ تو اس وقت بھی اس کے ایسٹ سے زیادہ تھا. اب بھی وہ جنگ لگا کے اپنے ہارڈ ویئر بیچ کے دھکے سے وہ ڈالر کی یعنی وہ مضبوطی کرتا ہے. اور سعودی عرب کے متعلق ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کی ہمت بھی نہیں ہے. اور ڈالر تو پڑے UAE کے جو ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے، اللہ انہیں مغفرت کرے، 45 بلین ڈالر وہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں تھے. اس نے نہیں مرنے سے پہلے کہا کہ 3-4 بلین میں ہی دے دوں پاکستان کو. یہ بھی انسان بستے ہیں، مسلمان ان کو کہتے ہیں. اور پھر یہ آزاد ہو جائیں گے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں جناب اقبال شاہد صاحب کہ ہم اس ملک کا سوچتے نہیں ہیں. ہم نے جب ایٹم بم بنائے تو یہاں پہ اس کے لیے ہم نے ڈالر سے نہیں بنائے، ہم نے دوستوں سے پیسے لے کے. جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بم پروسیس کروایا، مجھے پتا ہے، میرے والد کے ساتھ ان کی گپ شپ بھی ہوتی تھی. میرے والد چیف منسٹر تھے جی. بہرحال یہ کہ جب ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو پھر ہم اور کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ والی بات صحیح ہے، کوئی بھی مسلمان دے سکتا ہے. ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ جو ہماری جو کیمپ ہے نا، کیمپ آفس لنڈن میں ہے، وہی بارٹر کر لیں پاکستان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. اس ملک نے ان سب کو بہت کچھ دیا ہے. وہ جو پیسہ ہے وہ بے شک واپس نہ کریں، ان سے کیسز ختم کر لیں، وہ بارٹر کر لیں، وہ پیسہ یہاں بھیج دیں کہ پاکستان یہ پیسے لے لو، قرضے. یہ تو بڑی دیر کا مطالبہ ہے، وہ ایسا اتنے سادہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پیسے رکھے ہوئے وہ بھی نہیں دیں گے ان کو. بہرحال وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ قبر میں یہ 7 پیسے نہیں جائیں گے. اقبال شاہد صاحب، یہ ملک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو پھر آتے ہیں اسی موضوع کو ذرا آج ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ موجود ہوں جناب. اچھا نواز صاحب، بلوچستان ظاہر پاکستان کا ایک اہم ترین صوبہ بھی ہے اور بہت بڑا صوبہ ہے. تو اس کے بعد جو نئی چیزیں آنی ہیں، کیونکہ پاکستان میں جس طرح کی سیاسی انارکی پھیلی ہوئی ہے، اب کوئی ایک آدمی تو رہا نہیں، 12-13 لوگ موجود ہیں، اپنے اپنے وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں، جواب دہ بھی نہیں ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں
کوئی تحریک چل رہی ہے؟ کیونکہ امریکہ کے متعلق آج ہی میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اس نے جو پوائنٹ وائز کیا ہے کہ بھئی کیا کیا کرنا ہے، سی پیک کو کلوز کرنا ہے، پاکستان کیسے بعد اٹامک کو بند کرنا ہے، بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکوں کو تقویت دینی جو مبینہ طور پر پہلے بھی چلتی رہی ہیں، وہاں کس قسم کی سچویشن ہے؟ دیکھیے فلوئڈ سچویشن ہے اقبال شاہد صاحب، بلوچستان کی سیریسلی کوئی اس کو نہیں لیتا. 12 تحریکیں چل رہی ہیں، چھوٹی موٹی ہوتی تھی پہلے، فیولنگ اتنی زیادہ نہیں تھی، اب فیولنگ بہت زیادہ ہے. امریکہ نے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم بلوچستان کو جدا کر دیں گے اگر ایسا ہوگا. ٹھیک ہے جی. گوادر میں ان کے ڈیزائنز اپنے ہیں، کافی پروگرامز. اچھا گوادر کے متعلق نواز صاحب، میں یعنی میری ابھی بھی بات ہوئی 2 گھنٹے پہلے، گوادر میں سرے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. مثلا ظاہر ہے اگر قصور صرف بلوچستان کا تو نہیں ہے نا، یعنی اگر سی پیک کو سر پر اٹھا کے ٹوکرا ہم پھر رہے ہیں تو وہاں تو نہ ڈرنکنگ واٹر ہے، نہ وہاں مثلا یہ آپ دیکھیں بجلی کا بحران ہے، نہ ڈائریکٹ فلائٹس ہیں، نہ وہاں کو پٹرول پمپ ایک لگا ہے پچھلے دنوں اتنے سالوں بعد، تو نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ سبسیڈائز اینٹیں پتھر وغیرہ سے سریا ہوگا تو لوگ مکان بنائیں گے، 3-4 گنا ریٹ پر ہے. تو یہ تو جان بوجھ کے پھر کوئی بھی نہیں کام وہاں کر رہا. انفراسٹرکچر تو بنانے کی سوچ ہی نہیں رہے نا اقبال شاہد صاحب. سمندر ہے، اس کے پانی کو ڈی سیلینیٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے جدہ میں سعودی عرب میں پانی کتنا ہے، صاف ہو رہا ہے، وہی سمندر کا پانی. وہی چیز لا کے یہاں پہ بھی لگا سکتے تھے جی، بجلی بھی وہاں پہ جنریٹ کر سکتے تھے. انفراسٹرکچر بنانے کے بعد پھر میگا اسٹرکچر شروع کرتے جی. بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم اپنی ول چھوڑ کے کسی اور کا سکھایا ہوا منصوبہ ہے یہ جو آپ کو سکھاتے ہیں. اور بہت سے پلیئرز ہیں جی. گوادر کے بارے میں میں نے بہت پہلے بتایا، میں شو کر کے تھک گیا ہوں کہ لوگوں نے زمینیں خریدی بیچی، یہ کیا وہ کیا. گوادر اور یہ اور وہ ایشیا میں سب سے بڑی سبزی منڈی ہو، یہ بہت کچھ ہوا. یہ لپ سروس بھی ہے، کچھ ہو بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. زمینوں کا کاروبار بڑا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا جی. گورنمنٹ بلوچستان کی جو ہے اس میں نہیں زمینوں کا کاروبار چل رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے، تو وہاں تو نہ کوئی ابھی تو ماسٹر پلان ہی پچھلے دن منظور ہوا ہے. 60 کلومیٹر دور لوگ سکیمیں فراڈ سے بیچ کے پیسے لے کے لاہور یا کراچی چلے گئے. اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ زمین جو ہے برسر زمین قصہ نہیں ہو رہا. زمین.com پہ یہ سودے ہو رہے ہیں جی. زمین کے اوپر جا کے دیکھیں گے، سوچیں گے تو گوادر کو ڈیولپ کریں گے. بہت خوبصورت علاقہ ہے. ایک وہ کیا کہتے ہیں کرکٹ کا میدان خوبصورت نکل آیا تو کہتے ہیں یہ تو اس کو ہی ویلیو ایڈ کر دیجئے. بہت سی خوبصورتی چیزیں، مطلب لوکلی جو ہم کر سکتے ہیں نا اقبال شاہد صاحب، ہم لوکلی نہیں کر رہے. ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے تجوریاں بھر رہے ہیں جی. تجوریوں کے علاوہ ٹینکیاں اپنی بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب تک ہم اس پیسے کے کھیل سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم سوچیں گے نہیں کہ یہ ملک ہمارا ترقی کرے، خوبصورت بن جائے، پھر تو ٹھیک ہے. ہم ابھی بھی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. وہ آتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. نواب صاحب ٹائم دی مل صاحب، بلکہ ڈاکٹر صاحب گوادر کے متعلق بھی اکانومی کا ایک حصہ ہے. وہاں سے لون لیا، سی پیک کا بہت پیسہ آیا، یہاں ہم نے 2 پٹڑیاں بنا دیں اور اس کا جو 12 بلین روپیہ دینا ہے ہم نے سبسڈی دیتے رہیں گے. وہ 30 روپیہ لے کے لوگ چڑھتے رہیں گے تو جیب کے طرح بیٹھے رہیں گے. اس میں نہ لاری چلی، نہ کوئی ٹرانسپورٹ ایسی چلی، نہ دیہاتوں کو انٹرلنک کیا. گوادر کا جو سارا سیاپا سارا پاکستان قرضہ اتارے گا. گوادر کو آپ نے اسٹڈی کیا کہ کیا ہے؟ گوادر میں ککھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اقبال شاہد صاحب، دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی تصویر پورے پاکستان کی، جہاں شرافیہ خود رہتی ہے وہاں تو بڑے بڑے گھر بھی بن گئے، وہاں بجلی گھر بھی بن گئے، وہاں کالج یونیورسٹیاں اسکول بھی بن گئے، اچھے پروفیسر بھی آ گئے، اچھے ڈاکٹر بھی آ گئے. اور جہاں اشرافیہ خود نہیں رہتی وہاں اینٹیں بھی نہیں آتی، بجلی گھر تو دور کی بات، پانی صاف نہیں ملتا. اور وہاں بھی جو پاورفل لوگ ہیں ان وہ رسانی کا کیس تو آپ نے پتہ ہے نا، اسلم رسانی کا، کہ ان کے گھروں سے ڈالروں کے انبار نکلے اور کچھ نہ ہوا، کچھ نہیں بنا. تو یہ نہیں، بلکہ بلوچستان میں جو فنڈ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے، جتنا بھی ان کو شیئر جاتا ہے 18ویں ترمیم میں، وہ کہاں لگتا ہے؟ یہ صرف گوادر کی تصویر نہیں ہے، یہ منی پاکستان ہے. پورے پاکستان کی تصویر یہی ہے. پورے پاکستان میں اسی قسم کے فراڈ زمینوں سے ہو رہے ہیں.
پورے پاکستان میں جو ہے اسی قسم کے فراڈ یونیورسٹیوں میں ہو رہے ہیں، پورے پاکستان میں اسی قسم کے فراڈ جو ہے انڈسٹری میں ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ ہو رہے ہیں. اگر ہم نے اس طرح کر لیا اور گوادر کو ہم نے چھوڑ سر دیا، وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ گوادر ایک ہمارا جیول ہو، ماتے کا جیول ہو، جہاں سے ساری دنیا کی ٹریڈ آئے. ایسے کریں گے. دفتر وہاں بند ہو رہے ہیں، لوگ مکان اب خریدنا بند کر گئے ہیں. وہاں جو مزدور بھوکا مر رہا ہے، ریڈی والا سب، وہ جو اپنا میسن ہے، سب کچھ ہے، دکانیں لوگ بند کر کے لاہور میں جو آپ کی بڑی بڑی سوسائٹیاں بنی ہیں ان کا دفتر بھی بند ہو رہا ہے. بند ہو گئے، مجھے پتا ہے. تو آپ تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انسسٹینیبل تھی ساری کی ساری چیزیں. گوادر کو اگر بڑی جلدی اس کے ساتھ یہ سارا الیکٹریسٹی اور واٹر اور ٹرانسپورٹ اور جس طرح آپ نے کہا کہ پیٹرول پمپس بنا دیتے تو چائنا وہاں سے ٹریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ تو ابھی ایک چھوٹی سی ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ افغانستان نے ابھی وہ راہداری نہیں دی چین کو. اگر جس دن افغانستان نے وہ راہداری دے دی اور چاہ بہار سے انہوں نے چیزیں بیچنی شروع کر دی تو آپ کا سی پیک ریپ اپ ہو جائے گا. وہاں ایک ہی پی سی ہوٹل ہے، وہاں 2-3 کمرے بک ہوتے ہیں بس. مگر وہ پی سی ہوٹل جو ہے وہ پانی سے اسی پانی سے پانی بھی بنا رہا ہے، بجلی بھی بنا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر صاحب میں گزارش کرتا ہوں. میں گوادر گیا تھا پچھلے دنوں میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے. 6 لاکھ لیٹر یا 6 لاکھ گیلن کا وہاں پہ پلانٹ پڑا ہوا ہے، زنگ کھا انسٹال نہیں کیا. زنگ کھا رہا ہے. ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ جہاں پہ غربت پیدا کر سکتے ہیں اس سے بڑی غربت پیدا کریں گے. ابھی جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، نواب صاحب کہہ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں ریسورس ہوتے ہیں، اگر آپ کو ویلیو ایڈیشن نہیں کرنا آتا، آپ کو اس کو مارکیٹ کرنا نہیں آتا. آج بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ PIR جو ہیں ان کے اوپر عمل کروایا جائے. اس میں استنبول ہے، اس میں آذربائیجان ہے، اس کے اندر ایران ہے، اس کے اندر پاکستان ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں ہی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھا رہے ہیں اور کنفیوژن بھی کریٹ کر رہے ہیں. ہم ریلوے ML1 بنانا چاہتے تھے. اقبال شاہد صاحب ہم سٹینڈرڈ گیج، براڈ گیج بنانا چاہتے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ مائنر گیج میں ہے، صرف انڈیا اور پاکستان براڈ گیج پہ ہے. مجھے بتائیں کہ ہم نے ان کو کئی دفعہ پروپوزل دی کہ آپ اس کو جو ہے مائنر گیج اس پہ بنائیں، نیرو گیج جس سے ہم کہتے ہیں، اور اس سے آپ کا ریک جو ہے وہ اپنا یورپ تک جا سکے گا. آپ ان کے ساتھ بوگیاں چینج کرتے جائیں، بھیجتے جائیں، تو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی. دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چند خاندانوں نے ذہنی امیر رکھنے کے لیے آپ کو غربت میں. صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے، یعنی اس کو ابھی 3 سال پہلے، یعنی اسی گورنمنٹ کے دوران ماسٹر پلان منظور ہوا تھا، یہ جو PTA کی حکومت صاحب کا تھی، اور اس سے پہلے بار بار ماسٹر پلان بدل رہے ہوتے تھے. اور اس میں کسی نے ایجوکیشن سٹی بنایا ہوتا تھا، کسی نے 850 ایکڑ زمین لے کے جہاں سمندر. اچھا میں صرف ایک بات، میں صرف آپ کو ایک بات 800 ایکڑ آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں. میں سر چابہار کو امریکہ نے فری زون بنا دی ہے. چابہار ایران کی جو پابندیاں ہیں وہ چابہار میں نہیں اپلائیڈ ہوتی. اچھا وہ ایگزامپٹ کر دیا. اور 250 جو روٹ ہے گوادر کو ٹچ کرتا ہے اس پہ بھی وہ نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ٹریڈ گوادر سے کرنا چاہتے ہیں، ٹرانزٹ روٹ مانگ رہے ہیں. ہم نے ہر جگہ پہ اپنی مونوپلی اور اپنے سرمایہ کی بنیاد پہ، اسی لیے یہ جو گوادر میں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹ آپ سفر نہیں کر سکتے، کوئی ویگن نہیں ہے، اور وہاں کوئی سکول ہم نہیں بنا سکے، کوئی سوشل ڈسپینسری بڑا اسپتال ہم رفائی نہیں بنا سکے، سڑکیں نہیں بنا سکے، گلیاں نہیں بنا سکے. یہ ہے ڈاکٹر صاحب جی. نواب صاحب لاسٹ کمنٹ دیجیے. جی یہی گوادر کے متعلق لاسٹ کمنٹس دے دیے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے اور سارے پاکستان کو قرضہ چڑھا ہوا ہے. اس کے بہانے کس نے پیسہ کھایا اور لوٹا، اور کوئی پراپر ڈیلروں نے لوٹا ہے، اس کے طریقے سے پھر اور لوگوں نے بھی لوٹا. اقبال شاہد صاحب آپ سے عرض کروں کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنی جیب سے بھی کچھ نہ کچھ برابر کرتے ہیں اپنے علاقے کو یا گھر کو. اس کے بعد بیرونی لوگوں سے لے کے کہ چلے بھائی آپ بھی آ جائیں ہماری مدد کریں، ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے. تو ہمارے جو اپنے جو کیا کہتے ہیں ریسورسز ہیں، اس سے گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی بھی اتنا ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا. گوادر ایک خزانہ ہے، اس کو لوگ استعمال کر کے لکھپتی، کروڑپتی، اربپتی بن رہے ہیں. جی بلوچستان کے نام پہ ایک ڈبہ بنایا ہوا ان لوگوں نے. وہاں ریکوزک سے سونے کے ساتھ ہمارے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ.
तो ये है कि सीरियस होके अपना इस्तेमाल साहब कि एक स्टिच लगाना था, अब 9 स्टिच से भी काम नहीं होगा। टाइमली क्या कहते हैं रिपेयर्स नहीं हुई हैं, अब जो है ना रीबिल्डिंग जी नवाज साहब बड़ी मेहरबानी। टाइम वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर ख़त्म हो गया है, तो आपका भी मलिक साहब शुक्रिया और डॉक्टर कैस साहब। नाज़रीन बात हो रही थी पाकिस्तान की बर्बादी करने वाले कौन हैं, डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, कहाँ कहाँ हमारा कसूर है। पाकिस्तानी अवाम तो ऐसी बातें हम भी करते रहते हैं और आप भी सोचते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। हमारे बस में कुछ नहीं है, यानी यहाँ एक लूट मार का बाजार गर्म है। ग्वादर में से बात चलती चलती नवाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कैस साहब, मलिक साहब, ये सब लोग ग्वादर जा चुके हैं। ग्वादर में सिर्फ फ्रॉड हुआ है सारा और सबसे हुकूमतों के साथ मिल के लोगों ने किया। वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ पानी साफ़ नहीं है, वहाँ बिजली का सख्त बुरान है, आती नहीं है, ना कोई वहाँ हॉस्पिटल है, ना कोई बहुत ज़्यादा हम स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी हम बना सकें, ना डायरेक्ट फ्लाइटें चला सकें, ना सब्सिडाइज किस्म का हम वहाँ मटेरियल दे सकें कि लोग अपने मकान में। यहाँ तो प्राइवेट स्कीमों वाले कई दफ़ा कहते हैं कि 5 पहले मकान वालों को सीमेंट फ्री दे देंगे, कोई कहता है ईंटें दे देंगे। ये है पाकिस्तान के हुकूमतों का किरदार, इनका मुंह काला है और ये है कि हुकूमत कर कर के थकते नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम अब इनसे उकता चुके हैं, ये निज़ाम बिल्कुल बर्बाद का हो चुका है और ये अवामी मसाइल हल करने के काबिल नहीं है। और निज़ाम लाना पड़ेगा। अपना दिखाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।